100% जायज़ बल्कि तबर्रुक है। औलिया किराम से मंसूब जो खाना हो, सोलहा नेक बंदों उलमा इनके इसाले सवाब के लिए जो खाने पकाए जाएं तो ये तबर्रुक होते हैं, बाई से बरकत। कोई एक वाक़या बताएं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल पर हज़रत उमर ने पूरी ज़िंदगी में कभी उनके नाम पे 11वीं शरीफ की हो, या उनके नाम का खाना खिलाया हो, या हज़रत उमर की शहादत के बाद ये काम किया, या हज़रत अली के बाद, या हज़रत उस्मान के बाद, कहीं भी दुरुस्त भी है। 11वीं अगर वो कहता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सवाब के लिए, तो सवाब उनको पहुंचे ना पहुंचे, खाना तो हलाल ही रहेगा। अगर वो या कुर्बानी उससे घर में कोई गैर इस्लामी रस्म पर बाबा के नाम का बकरा ज़ुबा कर दिया, कंदूरी बना दिया, हाँ आपके घर भेज दिया उसने, आप क्या करें? सबसे पहले आप उसको बोलेंगे हम ये काम नहीं करते और हम ये खाना नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। प्यारे हबीब मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में तीजा, 7वां, 9वां, 10वां, 40वां, कुल, बरसी, ख़त्म शरीफ, कुंडे शरीफ, मिलाद शरीफ, साणके शरीफ कुछ भी नहीं। ये सब मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके? मेरा नाम है उमैर खान और आप देख रहे हैं मेरा रिएक्शन चैनल। इस चैनल के ऊपर हम करते हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के ऊपर रिएक्शन जो दीन से मुंसलिक होती हैं, और इस्लामिक वीडियोस के ऊपर हम रिएक्शन करते हैं और नॉलेज गेन करते हैं उलमा कराम के ज़रिए, और उनकी वीडियोस के ज़रिए हम सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और आज हम जानेंगे उलमा कराम से कि 11वीं शरीफ जो मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, उसकी शरई क्या हैसियत है और उसकी शरीयत में क्या गुंजाइश है या जायज़ है नाजायज़ है जो उसमें खाना पकाया जाता है या सेलिब्रेट की जाती है। उसी हवाले से आज की ये वीडियो है। और सबसे पहले हम जानेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का नज़रिया 11वीं से रिलेटेड के ये क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं और देखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं इस बारे में। 11वीं शरीफ का खाना हलाल है या हराम? देखें, खाना अगर हलाल पैसों से बना है, अल्लाह के नाम पे बना है, और उसका मकसद था शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब पहुँचाना, तो खाना बज़ाते ख़ुद तो हलाल है, यानी उसमें कोई हराम का उनसर नहीं है, ज़ाहिर है। लेकिन अगर आप वो खाना कबूल करेंगे और घर बैठ कर तबीयत से उस खाने को फोड़ेंगे तो एक बिदत की तायद होती है, क्योंकि हमारी राय में ये 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ इस तरह के जितने मुतय्यन दिनों के खाने ये बिदत हैं। असलाफ में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। कोई एक वाक़या बताएं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल पर हज़रत उमर ने पूरी ज़िंदगी में कभी उनके नाम पे 11वीं शरीफ की हो, या उनके नाम का खाना खिलाया हो, या हज़रत उमर की शहादत के बाद ये काम किया, या हज़रत अली के बाद, या हज़रत उस्मान के बाद, कहीं भी हमें कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। सही बात। अइम्मा अरबा से दिखा दें, इमाम अबू हनीफ़ा के इंतकाल पर इमाम अबू यूसुफ ने उनके नाम पे, इमाम अबू हनीफ़ा का मकाम तो शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से करोड़ा गुना बड़ा है। इमाम शाफ़ी का मकाम तो शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से करोड़ा गुना बड़ा है, तो उनके नाम पे भी कभी किसी ने नहीं की और आज भी नहीं करते। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मगर और उन्होंने ख़ुद भी ये बात नहीं कही है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं भी ख़ुद भी ये तरगीब नहीं दी कि मेरे बाद ये सब कुछ किया करो। तो ये बात के लोग हैं जो अक़ीदत में गुलूव का शिकार होकर इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो हमें इस्लाम को देखना है, जो इस्लाम ने जैसे कहा। तो अगर आप ये खाना कबूल करके खाएँगे तो एक बिदत की तायद होगी, इसलिए इससे इज्तनाब करना लाजिम है। ये था मुफ्ती तारिक मसूद साहब का नज़रिया, और ये शेख अब्दुल कादिर गिलानी कह रहे थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं कह रहे थे। तो इनके मुताबिक इनका नाम जो है, जिनको गौस आज़म कहा जाता है, उनका नाम है शेख अब्दुल कादिर गिलानी। ये तारिक मसूद साहब के बकौल मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं एक दूसरे नज़रिए की तरफ, देखते हैं कि ये आलिम दीन क्या कहते हैं इस बात से रिलेटेड, इनकी क्या सोच है और क्या नज़रियात हैं। तो चलते हैं देखते हैं। तो अगर पड़ोसियों के घर से रजब या रब्बिल अव्वल वगैरह की बिना पर कुछ खाने आए तो उन्हें नहीं लेना चाहिए क्या? यानी कि उन्हें क्या कहना चाहिए? अच्छा सवाल किया कि ये तो था गैर शरई दावतों में ना जाना चाहिए। अब आप गए नहीं, किसी ने भेज दिया, दावत में नहीं गए आप, जिसकी निस्बत गलत थी। 12 वफ़ात की दावत, 10 मुहर्रम की दावत, 18 ज़िलहिज्जा की ईद गदीर की दावत, आप गए तो नहीं दावत में, अब पड़ोसी ने भेज दिया आपके पास, तो भाई ये पूरियाँ आपके लिए रजब की, या रब्बिल अव्वल का खिचड़ा। हाँ, नहीं खिचड़ा तो 10 मुहर्रम का होता है, रब्बिल अव्वल की बिरयानी या मीठा होता है ना, मीठा भेज दिया,
ٹھیک ہے, آج انشاءاللہ دوپہر میں زیادہ کھانا کھائیں گے, ٹھیک, تو کھچڑا بھیج دیا. اب کیا کرے, یا قربانی اس کے گھر میں کوئی غیر اسلامی رسم پر بابا کے نام کا بکرا ذبح کر دیا, کندوری بنا دیا, ہاں آپ کے گھر بھیج دیا اس نے. آپ کیا کریں, سب سے پہلے آپ اس کو بولیں گے ہم یہ کام نہیں کرتے اور ہم یہ کھانا نہیں کھاتے, بولیں گے, آپ قبول نہیں کریں گے اس کو, بول دیجیے آپ کہ ہم یہ کھاتے نہیں, بولنا لہٰذا جو کھاتا ہے اس کو دے دیجیے, زیادہ اچھا ہے, بولنا ہم لوگ نہیں کھاتے, بولنا یہ فاتحہ یہ وہ سب نہیں کرتے. ایکسپلین کیجیے اس کو, سمجھائیے کہ تو آپ کا خاموشی سے قبول کرے کسی کو پھینک دینا دے دینا درست نہیں ہے. قبول کرنا مطلب آپ دعوت میں جائے نہ جائے, قبول کرنا کافی آپ کے لیے, سینکشن کر دیا آپ نے اس دعوت کو. تو آپ کہیں گے یہ ہم نہیں کھاتے اور ہم کو چلتا نہیں. یا پہلی بار انہوں نے بھیجا اور آپ کو پتہ نہیں, آپ نے قبول کر لیا, تو اگلی بار ان کو آپ ضرور بولیے کہ آپ یہ کھانا ہمارے پاس مت بھیجا کیجیے, ہم یہ نہیں کھاتے. ہاں الگ سے آپ کبھی بھی کھچڑا بھیجیے, بولنا ہم کھائیں گے, لیکن خاص 10 کا ہم نہیں کھاتے, خاص 12 ربیع الاول کا نہیں کھاتے, خاص کسی کے تیسرے کے میت کا ہم نہیں کھاتے ہیں, بولنا ہمارے پاس نہیں چلتا. سمپل. کیوں نہیں چلتا, کیوں نہیں چلتا, تو آپ کے پاس کیوں چلتا, بولنا ہاں بس نہیں چلتا. سمپل اتنا ہی رہتا نا, نہیں چلتا اور چلتا, کوئی ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے. جیسا کچھ لوگ بولتے ہیں نا بھائی ہم کو یہ نہیں چلتا تمہارا وہابیوں کا, تو ہم بھی یہ بول سکتے ہیں ہم کو نہیں چلتا تمہارے بریلویوں کا. سمپل. کیوں, ہم کو کیوں دلیل دینا ہے صرف اس کو, اس نے بھی دلیل دینا نا ہم کو کچھ, ہر بار ہم ہی چاہتے ہیں کہ ہم دلیل دیں. تو آپ اگر وہ بولے نہیں کیوں نہیں, تو بولا آپ کیوں بناتے, یہ بولیے, بولنا تو بولیں گے ایسے ہی بناتے, تو بولا ہم ایسے ہی نہیں کھاتے. نہیں سننا سے ثابت ہے تو ثابت کر کے بتاؤ, بولنا میں ثابت نہیں کروں گا, تم ثابت کر کے بتاؤ 10 کا کہاں ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوں گی. سمپل. دیکھ رہے نا آپ, ہم نہیں کھاتے, کہ تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کرنے کی, تو ہمارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہونا چاہیے نہیں کھانے کی, بس ہم نہیں کھاتے یہ کھانا. کیوں, تو اب آپ بحث میں جائیں گے حرام حلال, وہ لمبا ہو جائیں گے. تو ابھی صرف ٹالنا ہے آپ کو بات کو, تو ہم نکال دیں. اگلی بار وہ خود بولیں گے یار ان کو نہیں چلتا یہ, اور وہ بھی احترام کریں گے, نہیں ان کو نہیں چلتا, ان کو یہ نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو, تو آپ قبول نہیں کر سکتے. ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں دل ٹوٹے گا, قبول کر لیتے, پھر غریب کو دے دیتے. یہ کون سی بات ہوئی یار, کیا آپ کسی نے حرام گوشت کاٹا کسی چیز کا, آپ بول رہے میں قبول کر لیتا اور کسی کو دے رہے. لینا آپ کا دلیل ہے اس کی کہ آپ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں, لے بھی نہیں سکتے آپ اس کو. تو آپ پہلے بول دیجئے کہ ہمارے کو یہ نہیں چلتا. کیوں نہیں چلتا, تو آپ کو کیوں چلتا, ہم کو بھی نہیں معلوم کیوں نہیں چلتا, تو ہم کو بھی نہیں معلوم کیوں نہیں چلتا. سمپل, اتنا ہی سمپل. دلائل بحث مباحثے جھگڑا وہ کچھ نہیں, سمپل ہے. لیکن ہم کو احساس کمتری ہوتی ہے ایسی وقت, نہیں ان کو برا لگ جائیں گا. اللہ اور اس کے رسول کو کوئی چیز بری لگی وہ ہم کو برا نہیں لگتا, دنیا کو برا لگنے کا بڑا برا لگتا ہوں. تو آپ اس کو انکار کر دیجیے, اچھے سے سمجھا کے احسن طریقے سے ایکسپلین بھی کیجیے ان کو کہ ہم لوگ یہ چیز نہیں کھاتے اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے. وہ بولے نہیں ثابت ہے تو آپ بتائیے, بولنا جب ثابت بتا دیں گے انشاءاللہ ہم بھی کھائیں گے. تو جناب یہ نظریہ, میں کسی کے نظریے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ کسی چیز کا منع کر رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا ایویڈنس ضرور بتانا پڑے گا کہ میں یہ نہیں کر رہا ہوں تو میں یہ کیوں نہیں کر رہا ہوں. تو چلتے ہیں ایک اگلے نظریے کی طرف, اور یہ نظریہ ہے مولانا الیاس ستار قادری کا, جو امیر ہیں دعوت اسلامی کے. تو ان کا نظریہ 11ویں شریف کو لے کر ان کا نظریہ دیکھتے ہیں اور ان کا بیان سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. میرا سوال یہ ہے کہ 11ویں شریف کا کھانا کیسا ہے, کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ 11ویں شریف کا نیاز جو ہوتا ہے نا, وہ غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کا ہوتا ہے. صحیح. تو ایصال ثواب کا یہ کھانا 100% جائز بلکہ تبرک ہے. اولیاء کرام سے منسوب جو کھانا ہو, صالحہ نیک بندوں علماء ان کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانے پکائے جائیں تو یہ تبرک ہوتے ہیں, باعث برکت ہوتے ہیں. مجھے بہت پہلے کسی نے دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے ایک حکایت سنائی تھی کہ ایک وسوسوں کا شکار تھا اور یہ نیاز بزرگوں کی غوث پاک کی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, نیاز بحث کرتا تھا کہ نہیں. تو خیر وہ ہو گیا بیمار اور اس کا ہو گیا گلا بند ہو گیا اس کا, اور کھانے پینے سے وہ عاری ہو گیا. اب کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یار نیاز کو منع نہیں کیا کریں, آپ کو نیاز آپ کھائیں, اللہ سب کرم فرما دے گا. تو اس مرتا کیا نہ کرتا, دوا کڑوی بھی تو پینی پڑتی ہے. ذہن تو اس کا بنا ہوا نہیں تھا, لیکن وہی بات کہ اب وہ تکلیف بہت تھی اس کو, تو اس کو کوئی کہیں لے گیا, وہ جو اس کا ہمدرد ہوگا نیاز میں, اس نے وہ کھانا شروع کیا. کھانا اترتا نہیں تھا اس کو, اس نے نوالا اٹھایا نیاز کا, اس کو اتر گیا اور کھاتا رہا, پیٹ بھر کے اس نے کھا لیا. تو غوث پاک نے ایسی نظر فرمائی کہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا اور اس کا دل بھی دھل گیا.
اور نیازوں کا وہ قائل ہو گیا. یہ صحیح ہے. تو اس میں ہے خرابی کیا یار؟ وہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کوئی بکرے کا گوشت ہوتا ہے یا مرغی کا گوشت ہوتا ہے, اور وہ جائز چیزیں اس میں ہوتی ہیں جو ہم روزانہ ہی تو کھا رہے ہوتے ہیں. تو شادی میں کھائیں تو حلال, عقیقے میں کھائیں تب بھی حلال, ختنہ میں جا کر کھائیں تب بھی حلال, ہوٹل میں بیٹھ کر کھائیں تب بھی حلال, روزانہ گھر میں کھائیں دن میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ تب بھی حلال. اور جہاں گوشت کا نام آیا تو شبہ شروع ہو گیا کہ حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے نہ جائز ہے. واٹ از دس؟ کیا شیطان کے وسوسے ہیں. ایصال ثواب گوشت پاک کی نیاز, تو اس کا مطلب ہے ایصال ثواب. بھائی یہ مٹھائی کی دکان کس کی ہے؟ تو یہ اقبال بھائی کی دکان, اقبال بھائی کی مٹھائی کی دکان. تو اب اس میں وسوسہ نہیں ہے کہ یار اقبال بھائی کی دکان کیوں؟ اللہ کی دکان. گوشت پاک کی نیاز کیوں؟ اللہ کی نیاز. یہ وسوسے, یہ سب مجازی نسبتیں ہوتی ہیں, اور حقیقت میں ہر چیز اللہ کی ہے. اور جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں گوشت پاک کی نیاز, یعنی گوشت پاک کے ایصال ثواب کی نیاز, تو بسم اللہ پڑھ کر ہی تو کھاتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ یا غوث کر کے نوالا اٹھاؤ؟ نہ کوئی ایسا کرتا ہے. گوشت پاک کا بکرا, تو آپ کی بھی تو قربانی کا بکرا ہوتا ہے یار. تو میرا بکرا تیرا بکرا, کوئی وسوسہ نہیں آیا. گوشت پاک کا بکرا تو وسوسہ آیا. یہ کیا ہے؟ تو گوشت پاک سے شیطان چڑھتا ہے. اصل ہم کو اس کو چڑھایا جانا وہ شیطان کو. تو جناب یہ نظریہ تھا امیر دعوت اسلامی کا. تو چلتے ہیں ایک دوسرے نظریے کی طرف اور دیکھتے ہیں محمد علی مرزا صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. تو ان کا کیا نظریہ ہے یہ جانتے ہیں. چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں. یہ سوال ہے کہ میں کیٹرنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے 11ویں اور عرس کے آرڈر ملتے ہیں اور مجھے درباروں پر جا کر کھانا پکانا پڑتا ہے. تو کیا ایسے آرڈر لینا درست ہے؟ آپ جو آرڈر دینے کے لیے اس سے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہ اللہ کے نام کا پکانا ہے تو پکا لیں. باقی ایصال ثواب والا جو مسئلہ ہے وہ تو فی نفسی اس کے اندر اختلاف ہے نا. صدقہ اور خیرات کرنے کے اعتبار سے کچھ اس کے حصے درست بھی ہیں. 11ویں اگر وہ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے ثواب کے لیے, تو ثواب ان کو پہنچے نہ پہنچے, کھانا تو حلال ہی رہے گا اگر وہ اللہ کے نام کا ہے. باقی اگر کسی دربار کے اوپر جا کے کوئی پکا رہا ہے, وہ بھی پوچھ لے کہ کس لیے پک رہا ہے. اگر تو وہاں پہ کوئی NGO چلا رہی ہے, کوئی غریب لوگوں کا کھانا جانا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس بزرگ کے قرب کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ ہماری مصیبتیں ٹال دیں, پھر تو حرام ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ خود ہی فیصلہ کرنا. زیادہ اس میں نٹی گٹی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نام کا تو پکا لیں بس, ٹھیک ہوگا. کیا ختم کی چیز کھانا جائز ہے؟ ختم سے مراد اگر یہ ہمارا جو پبلکلی چل رہا ہے مروجہ جو ختم ہے, تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر وہ اللہ کے نام کا ہے تو آپ کھا لیں. اگر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہے کہ جی وہ فلاں پیر صاحب خوش ہو جائیں گے, 11ویں سرکار خوش ہو جائیں گی, فلاں یہ وہ, پھر تو نہ کھائیں. اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام کا پھر جائز ہے. مسئلہ 74 میرا ایصال ثواب کے اوپر دیکھ لیں. تو جناب آخر میں ہم نظریہ دیکھیں گے توصیف الرحمان صاحب کا, جو اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اچھی ان کی فالوئنگ ہے, فینس فالوئنگ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نظریہ رکھتے ہیں 11ویں شریف کے کھانے کے متعلق. جو نیاز ہوتی ہے اس کا کھانا یہ حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں. دیکھتے ہیں, چلتے ہیں, سنتے ہیں. آدمی ختم شریف کے چاول یا کوئی چیز لائے 40ویں کے یا تیجے کے یا 7ویں کے, تو کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے یا واپس کر دینا چاہیے؟ سوال وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تیجا, 7واں, 9واں, 10واں, 40واں, کل, برسی, ختم شریف, کنڈے شریف, میلاد شریف, سانکے شریف کچھ بھی نہیں. یہ سب میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان. میڈ ان انڈیا, سوال آتا ہے کہ کھائیں یا نہ کھائیں. اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے نا. اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے, برابر کے گناہ گار. ایمان یہ کہتا ہے کہ فوراً جو ہی پتہ لگے یہ محرم کا حلوہ شریف ہے, یہ ربیع الاول کا دیگ کا کھانا ہے,
یہ تیجے کا، یہ ساتویں کا ہے، یہ ختم کا ہے، یہ کل کا ہے، یہ برسی کا ہے. وہ بھائی تیرا یہ عمل خلاف شریعت ہے، اور میرے اوپر کم از کم اتنا ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ میں اپنے دل سے اسلام کے خلاف ہونے والے عمل سے نفرت کروں. سب سے اعلیٰ مقام ہاتھ سے روکوں، ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان سے روکوں، زبان کی طاقت نہیں، دل سے برا جانوں. اور یہ ایمان کا آخری ذرہ ہے، اس کے بعد ایمان ہی نہیں رہتا. اور جب میں تیری ان چیزوں کے اندر، اس کھانے کے اندر، ان محفلوں کے اندر شریک ہو گیا تو معنی یہ ہے کہ میں نے دل سے برا نہیں جانا، ایمان نہیں رہا. تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ کم از کم اس کو واپس کر دیں. اور اعلیٰ مقام ہے اگر آپ کے ہاتھ کا اختیار ہے، آپ کے انڈر والے لوگ، آپ کے نیچے رہنے والے لوگ کر رہے ہیں، ہاتھ سے روکیے. اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس حکومتی عہدہ ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ خاندان قبیلے کے بڑے ہیں، آپ روک سکتے ہیں، روکیے. ایسا معاملہ نہیں تو پھر زبان سے منع کیجئے. اور کم از کم یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانیے، اس محفل میں شریک نہ ہوں. آپ کی شرکت رضامندی ہے، اور غیر شرعی محفلوں میں رضامندی اختیار کرنا. تو جناب توصیف الرحمان صاحب کا تو یہ نظریہ تھا کہ اس چیز کو بالکل اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور زبان سے روکا جائے، ہاتھ سے روکا جائے، یا کم سے کم دل میں برا جانا جائے اس چیز کو. تو آپ کے سامنے میں نے کافی سارے نظریات رکھے علماء دین کے، تو آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کس کا نظریہ زیادہ بہتر لگا. دلیل جو ہے اس حوالے سے وہ ہونے چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحیح اور غلط کی پہچان اگر آپ نے کہنا ہے کہ یار یہ کام ہم نے کرنا ہے تو یہ کیوں کرنا ہے، اور اگر ایک کام نہیں کرنا تو وہ کیوں نہیں کرنا، تو اس کے ایویڈنس ہونا چاہیے، ایک مستند اس کی بات ہونا چاہیے. تو بڑی انٹرسٹنگ تھی آج کی ویڈیو. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکیں. بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.